अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। शरह मियात आमिल में अगला चैप्टर है हमारा अल हुरूफुल जार्रातु। वैसे चैप्टर का नाम ये किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने इसको लिख दिया ताकि आपको पता चले कि ये यहाँ पर हुरूफ जार्राह के बारे में बयान किया गया है। आगे लिखा है कि अन्नउल अव्वलु। तो आपको बताया था कि वो अवामिल के जो लफ्ज़ियाँ हैं उनमें अवामिल लफ्ज़िया समाइया जिनका ताल्लुक सिमा से है कि हमने सुनकर उनको पहचाना है, इन्होंने इसको 13 अनवार में तकसीम कर दिया था। अब पहली नौ के बारे में कलाम कर रहे हैं। तो अगर किताब के लिहाज से देखें तो वहाँ पर लिखा होगा अन्नउल अव्वल, लेकिन वो अब पहली नौ किस बारे में, तो ये चूँकि मफ़हूम के लिहाज से हुरूफ जार्राह पर कलाम किया गया था, इसलिए मैंने ऊपर एक हेडिंग डाल दी अल हुरूफुल जार्राह, ताकि आपको पता चले। तो लिखा है कि अन्नउल अव्वलु हुरूफुन तजुर्रुल इस्मा फ़क़त व तुसम्मा हुरूफन जारतन वहिया सबअता अशरा हरफन। तर्जमा कुछ यूँ बनता है कि पहली किस्म ऐसे हुरूफ हैं जो जर देते हैं इस्म को, फ़क़त यानी सिर्फ, यानी ये ऐसे हुरूफ हैं जो इस्म को सिर्फ और सिर्फ जर देते हैं। तर्जमे से बखूबी आपको पता चल गया होगा कि अन्नउल अव्वल मुरक्कब तौसीफ़ी यहाँ पर मुब्तदा है और हुरूफुन को हमने ख़बर बनाया। पहली किस्म ऐसे हुरूफ हैं, देखें मुब्तदा और ये ख़बर। अच्छा, अब हुरूफ के बारे में सिफत आ रही है। अच्छा, सिफत क्यों है? हुरूफ एक नकेरा है, उसके बाद एक जुमला है पूरा। तजुर्रु सीगा वाहिद मुअन्नस गायब है, जर्रा या जुर्रु जरारा या जुरूरू से इसका माना होता है जर देना। इसमें हिया ज़मीर फ़ाइल निकल कर राजे हो जाएगी हुरूफ की तरफ, ताकि मौसूफ और सिफत में रब्त कायम हो सके। उसके बाद अल इस्मा मफ़ऊल बिही, और ये जुमला फ़इलिया ख़बरिया होकर सिफत है हुरूफ की। इसीलिए मैंने तर्जमा किया कि पहली किस्म ऐसे हुरूफ हैं जो जर देते हैं इस्म को। फ़क़त, यहाँ पर याद रखिए कभी भी इबारत में लफ्ज़ फ़क़त आ जाए तो उसकी तरकीब का तरीका ये होगा कि आप कहेंगे फ़ा फ़सीहा, फ़ा स्वाद या हा हा, फ़सीहा। अच्छा, अब लफ्ज़ क़त जो होता है, जिसको हम क़त्तू पढ़ते हैं आमतौर पर, वह साकिन भी कर देते हैं क़त, तो ये क़त्तू इसमें फ़इल है, यानी है तो असल में इस्म लेकिन फ़इल के माना में है, इसमें फ़इल है। अच्छा, अब ये किस माना में है? इंताही के माना में है। अलीफ नून ता हा या, इंताही। लेकिन चूंकि अमर बनाते वक्त आखिर से या गिर जाता है, लिहाजा हम कहेंगे इंताही। तो यूं कहा जाएगा फ़ा फ़सीहा क़त्तु इसमें फ़इल बमाना फ़इल अमर इंताही, इसमें फ़इल बमाना फ़इल अमर इंताही। अब इंतही की तरकीब की जाएगी, इसमें अंता ज़मीर फ़ाइल निकाल कर हम बोलेंगे जुमला फ़इलिया इंशाइया होकर जज़ा, यानी जज़ा है ये, यानी इसका पिछली इबारत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, फ़क़त की तरकीब अलग ही की जाती है, उसी के एतबार से आपको समझा रहा हूँ। तो क़त्तु को हमने इंतही के माना में लिया, इसकी पूरी तरकीब करके क्या कहा? जुमला फ़इलिया इंशाइया होकर जज़ा। अब सवाल ये होता है कि जब ये जज़ा है तो शर्त क्या है, कहाँ है? तो शर्त हमें इसकी बनानी पड़ती है। आपको याद होगा जब मैं आपको शर्त व जज़ा के कवायद तरकीब में पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जब ये लफ्ज़ आए तो अगली पिछली इबारत को देखकर इसकी शर्त खुद बनानी पड़ती है। अब हम क्या बनाएंगे? इज़ा जररता बिहल इस्मा, ये इज़ा जररता बिहल इस्मा, इसको नोट कर लीजिए, लिख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। इज़ा ज़र्फ़ ज़मान मुतज़म्मिन बमाना शर्त मफ़ऊल फ़ीही मुक़द्दम, ये कहा जाएगा, ये पूरा मतलब तरकीब करते हुए कहा जाएगा। और याद रखिएगा कि जब मैं शरह मियात आमिल की प्लानिंग कर रहा था तो मैंने कहा कि मैंने तो सर्फ़ में भी आपको अच्छी खासी तफसील ज़िक्र कर दी है, यानी कहीं ना कहीं उसका भी तरकीब का जिक्र किया। उसके अंदर अभी नहव जब पढ़ाई तो उसमें भी तरकीब को शामिल कर लिया। उसके बाद तरकीब बाकायदा एक हमने टॉपिक पढ़ा है, उसमें सारी तरकीब थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद का जब आगाज़ हुआ तो पहले पारे में तरकीब का हमने आगाज़ किया। उसके बाद फिर नूरुल इज़ाह जो पढ़ चुके हैं अभी तक, उनको पता है कि उसमें तरकीब चलती आ रही है।
تو میں نے سوچا یہ تھا کہ میں شرح میات عامل کو ترکیب کے طرز پہ نہ پڑھاؤں، میں نے سوچا تھا یہ، اور ارادہ یہ کیا تھا کہ جو عبارات ہیں بس ان کو سمجھا دوں اور موٹے موٹے الفاظ کی وجوہ اعراب آپ کو بتا دوں کہ بھئی اس پہ کیا کیا وجوہ ہیں، بس یہ سوچا تھا۔ لیکن بہتر محسوس یہ ہو رہا ہے کہ پتلا سا رسالہ، یہ پتلی سی کتاب ہے، یہ انشاءاللہ یہ 1.5-2 ماہ میں ختم ہو جائے گا یہ تو۔ اچھا، یہ پڑھایا بھی جاتا ہے ادارے میں تقریباً پہلے سال میں، یعنی 6 مہینے میں نحو پڑھانے کے بعد پھر شرح میات عامل کا آغاز ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں باقاعدہ تراکیب لے کر چلتے ہیں۔ یعنی عام مدارس میں الترکیب نہیں پڑھاتے، الترکیب کی جگہ پر وہ یہ والی کتاب میں ترکیب کرواتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ آپ کو کسی ایسے ادارے میں پڑھانے کا موقع ملے، یا مطلب کچھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ آپ ترکیب سے استفادہ نہ کروائیں بچوں کو، آپ کو حکم دیا جائے کہ آپ یہ پڑھائیں، جیسے کہ ہمارے ادارے میں ہوا تھا کہ الفرقان سے جب میں پڑھ کر آیا تو وہاں پر تو نہیں پڑھائی جاتی ہے شرح میات عامل، لیکن جس ادارے میں پڑھانے کے لیے گیا تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ نے شرح میات عامل پڑھانی ہے۔ جب میں نے اس کو پڑھایا تو مجھے بہت اچھا لگا، تو میں نے کہا چلے میں بھی شامل کر لیتا ہوں۔ تو مناسب بھی لگتا ہے کہ اس میں بھی تراکیب کا تھوڑا سا اس میں رکھ لیا جائے، کیونکہ بعض طلبہ کی طرف سے پریشانی یہ آ رہی ہے کہ ان کو عبارات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اگر میں ترکیبی حوالے سے بھی کلام نہیں کروں گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے پریشانی زیادہ بڑھ جائے۔ لہٰذا مناسب بھی سمجھ رہا ہوں کہ ہم تفصیل کے ساتھ تو ترکیب نہیں کروائیں گے کہ ہر چیز کی باقاعدہ تجرر، صیغہ واحد، مؤنث غائب، فعل مضارع، مثبت معروف، اور پوری ہر چیز کی وضاحت کرتے ہوئے جاؤں، انتہائی کی پوری وضاحت کروں میں، تو یہ اتنا تو خیر نہیں کرتا، لیکن بس یہ کہ سمجھیں اشارہ دیتے ہوئے میں جا رہا ہوں اور پورے جملے بناتے ہوئے چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ کم وقت میں ترکیب کا سلسلہ بھی انشاءاللہ اس میں ہم قائم کر سکیں گے۔ تو فرمائے کہ پہلی قسم جو ہے اس کے بارے میں آپ کو وضاحت کر چکا ہوں، مرکب توصیفی، یہ مبتدا ہو جائے گا، پھر حروف ایک دوبارہ موصوف، اگلا پھر جملہ، یہ پورا جملہ صفت، اور پھر یہ مرکب توصیفی خبر۔ تو مرکب توصیفی کے بعد مرکب توصیفی آ رہا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ پہلے 2 معرفہ ہیں اور اس کے بعد 2 نکرہ ہیں، کیونکہ تجر الاسم یہ جملہ ہے جو نکرہ کے حکم میں ہے، اس اعتبار سے۔ تو فا فصیحہ قطو فعل امر، یعنی اس میں فعل بمعنی فعل امر انتہی، اور ترکیب کرنے کے بعد جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا۔ اچھا، کس کی؟ شرط محذوف، اذا جررتا بحل اسما، یعنی پس مطلب اذا جب جررتا تو جر دے دے، بیہا اپنے ساتھ، الاسما اسم کو، تو کیا ہو؟ قط، تو رک جا، انتہی تو انتہا کر لے۔ یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے، یہ ایسے حروف ہیں جو اسم کو صرف جر دیتے ہیں، اور فقط کا ترجمہ ہم کہہ دیتے ہیں عام طور پر صرف، فقط، لیکن جب ترکیب کریں گے تو پھر اس کو تمام تفصیل آپ کو بیان کرنی پڑے گی۔ یہ میں ساری تفصیل اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ کل کو آپ کو پڑھانا پڑ جائے، کوئی بچہ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے، کوئی بہن پڑھنے کے لیے آیا، تو آپ اچھی طریقے سے ان چیزوں کی وضاحت کر سکیں۔ آپ کو یہ طعنہ سننے کو نہ ملے جی آپ کو کتوں کی ترکیب نہیں آتی، آپ کو شرح میات عامل پڑھا تو دی لیکن آپ کو الو بنا دیا گیا، اس قسم کی بات ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ہے نا، ظاہر سی بات ہے، اس میں پھر وہ ایک غیر مستند ذریعہ تصور کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تعلیمی معیار میں کسی بھی لحاظ سے، وہ چاہے ترجمہ ہو، صرفی نحوی کلام ہو، مفہوم کے لحاظ سے ہو، کسی بھی طرح کا کوئی کمی باقی نہ رہ جائے، کوئی سقم نہ باقی رہ جائے، آپ ہر جہت سے ماشاءاللہ کلام کر سکیں۔ بس میرا ارادہ یہ ہے، اس لیے میں ان چیزوں کو شامل کر رہا ہوں، ورنہ اگر دیکھا جائے تو اس طرح کی باتوں سے یہ اس پورے مفہوم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بتانا یہاں پر مقصود یہ ہے اس پوری عبارت میں یا جو بھی چیپٹر آپ کو دیا گیا ہے کہ یہ حروف جارہ ہیں، اور یہ حرف اس کام کے لیے آتا ہے، یہ حرف اس کام کے لیے آتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب قرآن مجید میں یا حدیث میں جب یہ لفظ با حرف جر آئے گا تو وہ کن کن معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، اس سے کس طرح سے استدلال ہوگا بھی وضاحت کروں گا میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، اس کو اپلائی بھی کر کے دکھاؤں گا قرآن مجید میں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ پڑھ کیوں رہے ہیں۔ یہ بسا اوقات ایک چیپٹر پڑھا دیا جاتا ہے، ایک کتاب چل رہی ہوتی ہے، اس کا مقصد ہی معلوم نہیں ہوتا۔ میں انشاءاللہ آپ کو ہر لفظ کے بارے میں وضاحت کروں گا کہ اس سے کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو اصل تو بات وہ ہے کہ ہم فائدے حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں بس، لیکن بیچ میں وہ فقط تو آ گیا تھا تو اس کی ترکیب میں پھر وہ انتہائی تک پہنچے، انتہائی سے پھر وہ جب یہ جزا ہے تو شرط معصوف نکالی، تو پھر کیا بنا؟ اذا جررتا بحل اسما۔ اب اس کی پوری ترکیب کی جائے گی، اذا ظرف زمان متضمن بمعنی شرط مفعول فیہ مقدم، اس کے بعد جررتا صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، اس پہ تا ضمیر اس کا فاعل ہے، بیہا یہ ظرف لفظ بنا دیں جررتا کا، اس کے بعد الاسما اس کو بنا دیں مفعول بھی، یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط،
اور جزا کیا ہے؟ انتہی، اور یہ شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ آگے فرمایا کہ وَتُسَمَّا، اور نام رکھا جاتا ہے، کن کا؟ ان حروف کا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سما یسمی دو مفعول کا تقاضا کرتا ہے، اگر مجہول کا صیغہ ہو تو ایک ضمیر نائب الفاعل نکال کر اگلے اسم کو مفعول بھی قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں پر حروفاً جارتاً مرکب توصیفی بن کر تسمہ کا مفعول بھی، اور تسمہ میں نکلنے والی ہیا ضمیر وہ اس کا نائب الفاعل۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یسمہ کیوں نہیں ہے، تسمہ کیوں؟ تو اس میں چونکہ یا اس میں نکلنے والی ہیا ضمیر کا مرجع جو ہے وہ حروف ہے، اور حروف حرف کی جمع ہے، اور حرف سے جب حروف بنا تو یہ گویا کہ وزن بدل گیا، وہی جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، لہٰذا صیغہ واحد مؤنث کا استعمال کیا گیا۔ حروفاً جارتاً پر کلام ہو چکا، مرکب توصیفی بن کر یہ مفعول بن جائیں گے اور یہ الگ جملہ مکمل ہو گیا۔ تو بتایا گیا کہ پہلی قسم ایسے حروف ہیں جو اسم کو صرف اور صرف جر دیتے ہیں، اور نام رکھا جاتا ہے ان حروف کا حروف جارہ، یعنی جر دینے والے حروف، یعنی زیر دینے والے حروف۔ اب الگ ترکیب ہوگی، الگ ترجمہ ہے، وَهِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفًا، اور وہ حروف 17 حروف ہیں، یعنی اور وہ 17 حروف ہیں۔ تو واو استنافیہ کہہ لیں، یا تب ڈال دیں ما قبل پر، ہیا مبتدا، 17 عشرہ آپ جانتے ہیں کہ 11 سے لے کر 19 تک جتنے بھی یہ مطلب دونوں جز ہیں مبنی بر فتح ہوتے ہیں، لہذا 17 عشرہ پڑھا۔ حرفن کو تمیز بنائیں گے، ممیز اپنی تمیز سے مل کر ہیا کی خبر، اور یوں جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور باقی ترکیب انشاءاللہ اگلی اس میں کریں گے آڈیو میں، ایک آڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، آپ کے لیے مطلب نفس پر گرا نہ گزرے، اس لیے میں اس کو یہیں پر سٹاپ کر دیتا ہوں، انشاءاللہ وہ آگے پھر کلام کرتے ہیں۔